आप लूटने का वक्त आ गया है, दामनों को भरने का वक्त आ गया है। ये वाहिद आस्ताना है। भाई 5 बजे लंगर खाना बंद हो जाएगा, 6 बजे जी जिन्हें खाना खाना जा खाना फौरी तो दिखा लो। हजरात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, लूटने का वक्त है। अब अपने दामनों को भरना है, बिलअमूम भी है, बिलखुसूस भी है, अवाम के लिए भी है, उलमा के लिए भी है। सभी इस्तिफादा करते हैं। इस सिलसिले के हाफिज हैं, और मैं कहता हूँ इस सिलसिले के नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आलूम से वाबस्ता किया हुआ है। फिर उन्हें ढंग करने की बात है। आलिम तो सारे हैं, सबकी शान बराल बना है, लेकिन महबूब की बात ऐसे ढंग से करते हैं कि दिलों पे असर करती है। हज़रात गिरामी, अपने दामनों को भरने के लिए, कचकोल को भरने के लिए, लेकिन ये बात याद रखें कि आस्ताना वो है जो पढ़ता है वो भी ले जाता है, जो सुनता है वो भी ले जाता है, खाली इस दरवाजे से कोई नहीं जाता। आप मुफ्ती इस्लाम मुफक्कर के असर, मुफक्कर मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अनसुल कादरी साहब, उनसे मुल्तमिस है, वो 1000 हाल लखू खा एक एक लफ्ज़ के अंदर नुक्ते देने वाले अपने खास अंदाज में अपने दामनों को मालामाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस ज़ौक़ से बोलोगे फिर तो बात नहीं बनेगी। नारे तकबीर, नारा रिसालत। पहले अपने आप को देखो ना, सज्जे खब्बे में कोकड़ा बंदा नहीं बोलता पिया। नारे तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, नारे तहकीक, नारे तहकीक। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अनसुल कादरी साहब, हज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हज़ूर किबला आलम पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहब आरिफ कादरी नौशाही, हज़रत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद एहसन शाह साहब शराफत नौशाही, हज़रत साहबजादा पीर सैयद हसन शाह साहब आज़म नौशाही। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ो
علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی عرس مبارک کی یہ پروقار تقریب، جس کی صدارت آفتاب رشد و ہدایت، حامی سنت، ماہی بدعت، ماہتاب شریعت و طریقت، غواص بحر معرفت و حقیقت، شیخ المشائخ، فخر السادات، حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ فرما رہے ہیں، جو عرس مبارک ہے آپ کے برادر اکبر سبحان اللہ اور آپ کے پیر و مرشد سبحان اللہ آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، سراج السالکین، برہان الواصلین، حضور پیر سید ابو الکمال برق نوشاہی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا علماء اور مشائخ کی بڑی خوبصورت تقاریر اور علماء کے اور مشائخ کے ملفوظات عالیہ ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ علماء نے اپنے اپنے ظرف اور اپنی توفیق کے مطابق صاحب عرس کی بارگاہ میں ہدایہ جات پیش فرمانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ خاص طور پر خطیب الاسلام ساقی ملت ابو البیان حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے حضور پیر صاحب کی خدمات کا ایک جائزہ مختصر مگر اجمالی طور پر پیش فرمایا ہے۔ صاحب عرس کی بات کرنے سے پہلے کچھ گزارشات جو میرے دل میں مچل رہی ہیں حضور پیر صاحب کی خدمت عالیہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں۔ کہنے والے نے جس ہستی کے بارے میں کہا ہے ان کا یہ نظریہ ان کے بارے میں حق ہے، لیکن ہم اسی دربار کو بھی اسی بارگاہ اقدس کے فیض کا ٹھاٹھی سمندر سمجھتا ہوں۔ اس لیے برملا طور پر یہ کہتا ہوں کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرے۔ رب جلال نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ پورے عالم اسلام میں آپ کے فیض کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اور فارسی زبان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے، کہتے ہیں نمیرت ہر کے راہ جانش تو باشی،
چونکہ علماء ہیں، فارسی کے ماہر ہیں، اور خود حضور پیر صاحب کا اور اس گھرانے کا جو فارسی کے ساتھ تعلق ہے اسی کے پیش نظر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہر کے را جانش نہ میرد، ہر کے جانانش تو باشی. شاہ صاحب کو توجہ فرمائیے. کہتے ہیں کہ وہ شخص نہیں مرتا جس کی زندگی تو ہے. قبلہ پیر صاحب علماء اہل سنت جتنے آئے بیٹھے ہیں سب کی جان نمیرد ہر کے را جانش تو باشی، خوشا جانے کے جانانش تو باشی. سبحان اللہ کہو. کہتے وہ ہرگز نہیں مرتا جس کی جان تو ہے، جس کی زندگی تو ہے. اس جان کو مبارک ہو کہ جس کا جانا تو ہے. آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ کے محبوب حضرت کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بڑا خوبصورت شعر ہے فارسی زبان میں. کہتے عہد ماں بالب شیری دہنا بست خدا. عہد ماں بالب شیری دہنا بست خدا. کہتے رب ذوالجلال نے میٹھے منہ والوں سے ہمارا پیمان باندھا. رب ذوالجلال نے ہمارا پیمان کسی ایرے غیرے سے نہیں باندھا، میٹھے منہ والوں سے باندھا. عہد ماں بالب شیری دہنا است ماں ہما بندہ، ماں ہما بندہ ای خدا وندان. کہتے ہم سارے ان کے غلام ہیں اور یہ ہمارے آقا ہے اللہ. حضرت پیر صاحب کو جو رب ذوالجلال نے مرتبہ عطا کیا ہے، جو مقام عطا کیا ہے، صاحب عرس پہ میں کلام کروں ان کی زندگی کا کون سا شعبہ چھیڑوں. جنہوں نے قریب اسلامی مروجہ علوم میں کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر اپنی یادگار کے طور پر اپنی کتابیں نہ لکھی. نحو پہ بھی لکھا ہے، صرف پہ بھی لکھا ہے، معقول پہ بھی لکھا ہے، منقول پہ بھی لکھا ہے، تفسیر پہ بھی لکھا ہے، حدیث پہ بھی لکھا ہے، تنقید پہ بھی لکھا ہے، نثر میں بھی لکھا ہے، شاعری میں بھی لکھا ہے، نظم میں اپنا ثانی نہیں چھوڑا. اور ہمارے اسلامی زبانوں میں کوئی ہی شاید زبان ایسی ہو جس پر ان کا کلام موجود نہ ہو. عربی میں ان کا کلام موجود ہے، فارسی زبان میں ان کا کلام موجود ہے. ان کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے فارسی زبان میں، اس میں وہ کہتے ہیں زنور مصطفیٰ ارض و سما پر نور می بینم. زنور مصطفیٰ ارض و سما زنور مصطفیٰ ارض و سما پر نور می بینم. خاک پاک طیبہ سجدہ گاہ تور پر سجدہ گاہ تور می بینم. کہتے ہیں یہ زمین و آسمان جو معمور دیکھتا ہوں یہ محمد عربی کے نور سے ہی بھرے. اور مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ تور جہاں پہ رب ذوالجلال نے تجلی فرمائی ہے وہ بھی ہمارے آقا محمد عربی کے مدینہ کو اپنی سجدہ گاہ. اور آگے کہتے ہیں امام الانبیاء محبوب خالق ساقی کوثر. امام الانبیاء محبوب خالق ساقی کوثر سریا تا سرا عشق او محمور بی بی. کہتے تحت سرا سے لے کر اوج سریا تک ہر شے کو آقا کونین محمد عربی کے عشق کے اندر محمور دیکھا. فارسی زبان میں ان کا کلام ہے، عربی زبان میں ان کا کلام ہے، اور ان کو شاعر ہفت زبان کہنا چاہیے. سبحان اللہ. حقیقی معنوں میں جس پہ یہ بات جچتی ہے وہ پیر ابو الکمال برکن شاہی شاعر ہفت زبان کہنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا اٹھے جو ان کے ہفت زبان ہونے پر باقاعدہ مقالہ لے کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرے گی. ہر زبان کے اندر ان کا کلام باقاعدہ طور پہ موجود ہے. مفسر وہ ہے، محدث وہ ہے، محقق وہ ہیں، اور فن تاریخ گوئی میں رب نے ان کو جو مرتبہ دیا ہے وہ انہی کا ہی حصہ ہے. اور جہاں تک جب بھی کوئی فن تاریخ پر کلام کرنے والا لکھے گا
ابو الکمال برکن شاہی کو سر فہرست نہ لکھے تو یہ شاید انصاف نہ ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب عرس کی زندگی پر آپ نے بہت سے کلام سنے. میں اس کے لیے ایک ہی بات عرض کرتا ہوں, ان کو دیکھنا چاہو تو حضرت پیر صاحب خود موجود ہیں. آفتاب احمد دلیل آفتاب, خود آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. اور میں تو یہاں یہ بھی نذرانہ پیش کرنا چاہوں گا کہ پیر صاحب کی متانت اور سنجیدگی ضرب المثل کی حیثیت رکھتے, لیکن اپنے خاندان کے اعتبار سے, اپنے سلسلے کے اعتبار سے اور سلسلہ عالیہ نشاہیہ قادریہ کو متحد اور متفق رکھنے کے اعتبار سے اگر میری یہ بات صرف دیواروں کی نظر نہ ہو جائے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا, اور آپ حضرات بھی ضرور توجہ فرمائیں گے. یہ ضروری نہیں کہ مرید پیر سے چھوٹا ہو, اور فرمائیں گے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. داتا گنج بخش حجویری نے کشف المعجوب میں جہاں پہ حضرت حبیب اجمی کا تذکرہ کیا ہے, آپ کو معلوم ہے سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضور حضرت خواجہ حسن بصری کے بعد حبیب اجمی کا اسم گرامی آتا ہے. ضروری نہیں کہ مرید پیر سے چھوٹا ہو. توجہ ہے سبحان اللہ. حضرات یہ بات تھوڑے سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ سلسلہ عالیہ نشائیہ کے لیے فقیر کی ایک بڑی گزارش ہوگی جو عرض کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. ضروری نہیں کہ مرید اپنے پیر سے چھوٹا ہو. بعض اوقات کسی حکمت کے تحت کوئی بڑا بندہ خود اپنے آپ کو کسی پیر کے سپرد کر دیتا ہے, اور اسی وجہ سے پھر اس کا سلسلہ اوج ثریہ تک پہنچ جاتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے, حضرت حبیب اجمی کے زمانے میں حضور داتا گنج بخش حجویری نے فرماتے ہیں حضرت حبیب اجمی تھے, قرآن پاک اس طرح روانی سے نہیں پڑھ سکتے, اٹک اٹک کے پڑھتے تھے, اور سود کا کاروبار کرتے تھے, سود پہ لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے, اور بڑے طاقتور توانا بندے تھے, اور جو بندہ پیسہ واپس نہیں کرتا تھا پھر اکیلے ہی 4-5 بندوں کے لیے کافی ہوتا. اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی, دنیا کو چھوڑ دیا, ایک حجرے میں بیٹھ گئے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور مولا علی شیر خدا کے خلیفہ ہیں, سبحان اللہ. اور اہل سنت کے لیے ہر میدان میں دفاع کی حیثیت سے کھڑے, اہل علم سے ان کی ذات مخفی, اور بڑے پیروں کے پیر ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری سے سلسلے چلے ہیں سارے, سہروردیہ بھی ان سے ہے, چشتیہ بھی ان سے ہے, قادریہ بھی ان سے ہے, اور ایک روایت کے مطابق نقشبندی سلسلہ بھی ان سے. سبحان اللہ. مغرب کی نماز کے قریب گزر رہے تھے, وہاں سے ان کے حجرے کے پاس سے, ابھی تک وہ بیعت نہیں ہوئے تھے, یہ پیر بھی نہیں بنے. مغرب کی اذان ہو گئی, جگہ تلاش کرنے لگے کہاں نماز پڑھو. تلاش کرتے کرتے ان کے حجرے میں آئے, دیکھا حضرت حبیب اجمی نماز پڑھا رہے مغرب کی, اور خواجہ حسن بصری نے دیکھا قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک جاتا ہے, قرآن پڑھنے میں ایسی مہارت نہیں رکھتا. الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البارہ کا مصداق نہیں. سوچنے لگے اس کے پیچھے میں نماز پڑھوں, میری نماز نہیں ہوتی. علماء سے میں توجہ کا طلبگار ہوں, بعد میں ایک الگ زاویے سے چھیڑ بیٹھا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت خواجہ حسن بصری سوچتے رہے کہ اس کے پیچھے میری نماز ہو نہیں سکتی, الگ کھڑے ہو گئے, نماز پڑھی. حبیب اجمی نے اپنی نماز پڑھائی, انہوں نے الگ اپنی نماز پڑھی, پڑھ کے لوٹ گئے. خود فرماتے راوی کون ہے, داتا گنج بخش حجویری. وہ کہتے ہیں جب عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹے حضرت خواجہ حسن بصری کو رب ذوالجلال کی زیارت نصیب. آپ نے عرض کیا مولا مجھے بتا میں کون سا کام کروں کہ تیری رضا میرا مقدر ہو جائے, تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے. جواب میں رب ذوالجلال نے فرمایا حسن بصری ہم نے تجھے آج شام کو اپنی رضا حاصل کرنے کا موقع دیا تھا, تجھے موقع دیا تھا, تو نے ختم کر دیا, ضائع کر دیا. کہتے میں نے عرض کیا مولا میں سمجھا نہیں کون سا موقع ملا, کون سا ضائع کیا. جواب میں رب ذوالجلال نے فرمایا آج اگر تو
مغرب کی نماز حبیب اجمی کے پیچھے پڑھ لیتا، اس کے الفاظ کو نہ دیکھتا، اس کے دل کی نیت کو ملاحظہ کر لیتا، میری رضا وہاں پڑی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات توجہ طلب بات ہے کہ جن کے پیچھے نماز پڑھنے سے رب کی رضا حاصل ہو، وہ حبیب اجمی پھر خود اپنا سر حضرت خواجہ حسن بصری کے قدموں میں ڈالا تھا۔ کبھی میرے ساتھ چل پڑو، میں بات سمجھا سکتا ہوں۔ خواجہ حسن بصری ان کے بیعت نہیں ہوئے، حبیب اجمی ان کے بیعت ہوئے جن کے پیچھے نماز پڑھنے سے رب کی رضا ملتی ہے۔ کہ ضروری نہیں کہ مرید جس پیر کے ہاتھ پر بیعت ہو اس سے چھوٹا ہو۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں بات اپنی شروع کروں گا۔ ہمارے حلقے میں ہم تو طالب علم ہیں، لیکن جو اہل علم کا حلقہ ہے ان میں اہل سنت بریلوی مسلک میں دو ہستیاں بڑے اونچے درجے پر، اور قریب قریب علم کے میدان میں دونوں کا ثانی کوئی، لیکن ایک ہستی اس نے بڑی متانت سے، بڑی سنجیدگی سے اپنا سار اس بڑی ہستی کے قدموں میں ڈال دیا۔ کیوں ڈالا؟ وہ جس نے ڈالا وہ ہیں صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی۔ کسی نے کوئی ان کا چھوٹا سا رسالہ دیکھا ہو، چھوٹا سے چھوٹا رسالہ ان کا دیکھا ہو، متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، کتنی بڑی ہستی۔ انہوں نے بذات خود جا کر حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت سراج الامت چراغ معرفت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا کے قدموں میں اپنا سر ڈال ان کی بیعت کر لی اور ان کے مرید ہو گئے۔ اب لوگ سوچتے تھے صدر الافاضل کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت کے ہاں جا کے بیعت ہو گئے۔ اہل علم نے صدر الافاضل کے اس نظریے سے یہ بات اخذ کی کہ اگر صدر الافاضل ان کے ہاں بیعت نہ ہوتے تو اہل سنت کے دو دڑے ہوتے، کیونکہ خود صدر الافاضل بھی اتنے اونچے قد کاٹ کا بندہ ہے، ان کی وجہ سے ایک الگ شاخ چلی، اعلیٰ حضرت کی الگ شاخ چلی۔ صدر الافاضل نے اپنا آپ مٹایا، اپنا سارا اعلیٰ حضرت کے قدموں میں ڈالا تاکہ اہل سنت کے اس نظریے میں دو شعبے نہ ہوئے۔ میں سلام کرنا چاہتا ہوں اس پیر کو، سلام کرنا چاہتا ہوں ان کی بارگاہ میں جن کو رب نے خود بڑا وجود دیا تھا۔ انہوں نے اپنے خاندان کو ہمیشہ کے لیے متفق اور متحد کرنے کے لیے اپنا آپ مٹایا، اپنا سر اپنے بھائی کے متانت کا، یہ ان کی سنجیدگی کا ایک منہ بولتا ہوا ثبوت۔ آج کوئی مانے نہ مانے، بالآخر سب کو اس نظریے پہ آنا پڑے گا کہ حضرت پیر سید ابو الکمال برق نشاہی اونچے ہیں، ان کا مرتبہ اونچا ہے، ان کا کمال بڑا ہے، لیکن ان کے اس نظریے کو اور ان کے اس سلسلے کو بام عروج تک جس ہستی نے پہنچایا ہے وہ ان کے ہونہار بھائی حضرت پیر سید معروف حسین صاحب۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی مبلغ اسلام، جگر گوشہ مجدد اسلام، وارث مسند نشاہیت، قاسم فیضان نوشہ گنج باش، قبلہ عالم پیر صاحب۔ حضرات ہمیں کوئی بھائی دکھاؤ جو اپنے ہر پروگرام کے اندر اپنے بڑے بھائی کو اپنا پیر بنا کے زمانے کے سامنے پیش کر۔ ابھی میں ساقی صاحب کی تقریر بھی سن رہا تھا اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ سرزمین برطانیہ میں ان کو بلانا ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ
और अपनी हर मैदान के अंदर नफी कर देना, मुरीदों की सफ में हाथ बांध के खड़े हो जाना। ये इनकी मतानत है, ये इनकी संजीदगी है, जिन्होंने अपने पूरे खानदान को एक मरकज के नीचे जमा किया है। अगर ना हर बंदे को अपने बाप से खिलाफत भी मिलती, अपने बड़े भाई भी मौजूद हैं, लेकिन ये आपकी मतानत ने, आपकी संजीदगी ने फैसला किया कि मेरे हादी, मेरे मुजद्दिद अकबर, मुजद्दिद बरहक, उनके फैज का मरकज हमारी दुआओं से, हमारे आबाओ अजदाद की दुआओं से हजरत पीर सैयद अबुल कमाल बरक नौशाही है। हम हमेशा इनके पीछे रहे और आज तक उस शान से अपने बाप का उर्स नहीं करते। गौर फरमाइए, अगर नौशाही बैठे हो एकदम सारा लाते हो जुबान में, ग्रामी का उस अंदाज से अपने वालिद मोहतरम का उर्स नहीं करते। अगरचे हर मैदान में करते, उनका शजरा पढ़ा जाता है, उनका शजरा तरीकत पढ़ा जाता है, और वो चिराग मोहम्मद हैं। ये इजाफत है, मुरक्कब इजाफी है, चिराग मोहम्मद, मोहम्मद का चिराग, और ये मोहम्मद है मदीने वाली हस्ती की तरफ से। इसके भी देखो, अब एक वास्ते के बाद खुद उनके वालिद मोहतरम नसीरुद्दीन है, उनके आगे एक वास्ता नसीरुद्दीन बहरुल उलूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद गुलाम मोहम्मद। देखो ना, जिसकी इजाफत भी देखो मदीने वाली सरकार की। फिर आगे देखो हसन मोहम्मद, आगे देखो खान मोहम्मद, ये उनके वालिद, ये उनके वालिद, ये उनके वालिद। सरफराज साहब को, ये दीगर हस्तियों को तो उनका शजरा बहुत याद है, मुझसे ज्यादा, लेकिन ये देखिए हर किसी की निस्बत आका है कौन की तरफ। आगे फिर जिसका इसमें ग्रामी है वो फकीह आजम हजरत सैयद इब्राहिम, और जिनके बेटे वो, जिनके लख्त जिगर वो हैं, वो हजरत शाहदुल्ला, हजरत सैयद सईद मोहम्मद सईद शाह, और नौशाह सानी जिनको लक़ब मिला है, उनके वालिद हजरत सैयद हाशम शाह दरिया। मैं ये कर रहा था, वो खुद चिराग मोहम्मद, हकीकी मानों में उन्होंने आका कौनैन के चिराग को रोशन किया है, जमाने में उससे सैराब से, उससे फैज़ हासिल किया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हजरत पीर साहब उस तरह उनका उर्स नहीं करते जिस तरह अपने बड़े भाई का उर्स करते। पाकिस्तान में था, मेरी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो चुका था, मुझे पीर साहब ने जब भी फोन किया, 3 मरतबा फोन हुआ, तीनों मरतबा पीर साहब ने फरमाया पीर साहब का उर्स हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आपका ये कारनामा ऐसा है, अपने खानदान के लिए, अपने सिलसिले आलिया नौशाहिया के लिए, सिर्फ 2, 4, 10, 20 बंदों को नहीं, 100, 200 नौशाइयों को नहीं, सारे नौशाइयों को इनके इस नजरिए का एहतराम करते हुए इनके कदमों में अपना सारा एक मरकज के नीचे जमा किया है। रब्बुल जलाल ने हजरत पीर साहब को जो खुद वजूद बख्शा है, खुदा मैं ये कहे बगैर रह नहीं सकता कि इनका वजूद मसूद एक आफताब आलम ताब की मानंद जो फैज देते हुए किसी चीज का इम्तियाज नहीं करता है। ये नहीं देखता कि इसका रंग कैसा है, ये नहीं देखता कि इसका इलाका कौन सा है, ये नहीं देखते की मानंद है, जो फैज देते हुए चट्टियल मैदानों को भी फैज देता है, और पहाड़ों को भी फैज देता है, और सहराओं को भी फैज देता है। या फिर यूं कहना चाहिए कि इनका वजूद मसूद एक बरसते हुए बादल की तरह है, जो समंदरों में भी बरसता है, जो पहाड़ों पर भी बरसता है, जो सारों पर भी बरसता है, और सहराओं पे बरस के उनको भी लहलाता हुआ। या फिर यूं कहना चाहता हूं इनका वजूद मसूद एक दरिया समंदर की तरह है, जिसके दरवाजे पर 2-4 गुलामों की नहीं,